निशां को देख कर इनकार कब तक पेश जाएगा। अरे एक और झूठों पर कयामत आने वाली है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट्सएप ग्रुप फैज़ान ख़त्म नबूवत की जानब से खाकसार डॉक्टर मोहम्मद याहिया आप सबको खुश आमदीद कहता है। जी नाज़रीन, हम ऑडियो के जो इस वीडियो के पहले हिस्से में मैंने आपको अर्ज़ किया था कि तारिक आफ्ताब साहब की बात हो रही थी इस मौलवी मुबशर के साथ, और मौलवी मुबशर जो है इसने अब ये मैं आपको दोबारा आपको रिवाइंड याद करवा देता हूँ कि इसने साबित ये करना है कि जो आयत है सूरह निसा की आयत 157, इसमें इसने ये साबित करना है कि इस आयत के ज़रिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा जिस्म समेत आसमान पर उठा लिए गए थे। तो ये है हमारा मौजू, ये इन्होंने साबित करना है। आज देखिए इन मौलवी साहब का हशर क्या होने जा रहा है। जी शाह जी, इसका मतलब यह है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ईसा इब्न मरियम जो है वो रूह और जिस्म का मुरक्कब है, और इसीलिए इस जगह में आयत के हर हिस्से में जो भी बात लगेगी वो जिस्म और रूह दोनों के ऊपर लगेगी। आप ये कहना चाह रहे हैं ना? मैं दोबारा क्लैरिफाई कर लूं इससे पहले कि मैं अगली बात करूं। जी नाजरीन, अब ये शाह साहब की उसका जवाब सुन ले, जो मैंने इनसे बात पूछी थी, ये जवाब दे रहे हैं उसका। जी बिल्कुल, हू ज़मीर का मर्जी जो है ना वो अल मसीह ईसा इब्ने मरियम है। अगली बात करें, आप क्या करते हैं? ये इनका असल में दावा ये है, मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ कि वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो अल्फाज हैं, 3 अल्फाज कतलू हो, सलबू हो और रफा हो, इसमें जो हु और हु की ये जो ज़मीर है, ये इनका दावा ये है कि ये चूंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ है, और ये बिल्कुल ठीक बात है, ये ज़मीर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ ही है। हम भी ये मानते हैं कि ये ज़मीर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ ही है। हमारा झगड़ा सिर्फ ये है कि ये मौलवी हजरात अवाम को ये धोखा देते हैं कि चूंकि ये हु और हु की ये जो ज़मीर है, हु और हु की ज़मीर ये एक ही इंसान की तरफ है, और चूंकि एक ये इंसान की तरफ है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तो इसलिए अगर कतलूहु और सलबूहु में जिस्म और रूह इकट्ठा है तो ये हो ही नहीं सकता। ये कहते हैं कि फिर आयत के अगले हिस्से में रफ़ाहु जो है वहाँ पे सिर्फ रूह मुराद हो। ये बज़िद होते हैं कि नहीं हमने नहीं मानना। जी सुन लिया आपने। लेकिन ये मौलवियों की अजीब तीरा है कि मैंने एक सवाल कुछ और करो, इनको वो जो कहते हैं ना सवाल गंदम और जवाब चना, तो ये देखें ये इनका जवाब चना भी सुन लें। तो ये मत कह दीजिएगा कि इलैही से यहाँ भी हू ज़मीर है तो इससे मुराद भी ईसा इब्ने मरियम है, इससे मुराद अल्लाह अज़्ज़वजल है इलैही। अब ये ना हो कि वो आपका पता भी को नहीं है या साहब, आप ये भी मुझे पर ही डाल। ये देख लें जी, ये मौलवी जो है जाहिल मौलवी साहब, ये पहली दफ़ा है मैं इनके साथ कोई डिबेट कर रहा हूँ, और ये क्या इन्होंने कहा है ये दोबारा सुन लें। इन्होंने मेरे बारे में क्या कहा है, ना हो कि वो आपका पता भी को नहीं है ये देखें आपका पता भी कोई नहीं है, यानी कि इसीलिए कहते हैं फक्कड़बाज हैं जी, जाहिल मौलवी। इनको यही नहीं पता कि दूसरे के साथ बात कैसे करते हैं, खाम खाम दूसरे को प्रेशराइज करने के लिए आपका पता ही नहीं है जी। बहरहाल इसके जवाब में मैंने इनसे जो उस वक़्त कहा वो मैं आपको सुनाता हूँ। नहीं शाह जी, घबराए ना, मैंने क्यों ऐसी बात करनी है, मैं तो कुरान पाक के खिलाफ क्यों बात करूंगा। बात यह है शाह साहब कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आप ये क्यों कहना ये जोर दे रहे हैं कि जो एक जगह पे एक आयत के एक हिस्से में
جو بات اگر جسم و روح کے بارے میں ہے وہ ضرور اگلے حصے میں بھی جسم و روح کے بارے میں ہی ہوگی، اور وہ صرف روح یا صرف جسم کے بارے میں نہیں ہو سکتی۔ یہ بات تو قرآن پاک کے سری خلاف آپ نے کر دی ہے، یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو قرآن پاک کے خلاف بات ہے۔ جی ناظرین، اب میں نے ان مولوی صاحب کو یہ شرم دلانے کی کوشش کی ہے کہ مولوی صاحب دعویٰ تو ہو گیا لیکن آپ کا یہ دعویٰ قرآن پاک کے خلاف ہے، اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ان مولوی صاحب کو بھی پتہ ہے کہ قرآن پاک کے خلاف ہے، لیکن کیا کریں، ان لوگوں کی روٹیاں لگی ہوئی ہیں، ان لوگوں کی روٹیاں لگی ہوئی ہیں مرزا صاحب کی مخالفت میں۔ ٹھیک ہے جی، میں آپ کو ابھی بتاؤں گا کہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو پتہ ہے، یہ ان کی بات سن لیں آگے۔ جی جناب من، کیسے قرآن پاک سے کے مخالف ہو گیا ہے؟ اس آیت کے اندر سیاق اور سباق ہمیں جو بتا رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس ہو ضمیر کا جو مرجع ہے وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، لیکن جب سیاق اور سباق کوئی اور ہوگا تو اس مقام پہ ہم دیکھ لیں گے۔ آپ بتائیں اس کے رد میں آپ کیا پیش کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، پیش کریں پہلے اور اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں۔ سری قرآن کے کہا ہے آپ نے خلاف ہے، تو آپ کے سامنے کون سی آیت ہے پیش؟ جی ناظرین، یہ دیکھیں مولوی کس طرح پینترے جو ہیں وہ بدلتے ہیں۔ یہ مولوی یہاں پہ کتنے دعوے سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہو کی ضمیر تبدیل نہیں ہو سکتی، جسم اور روح دونوں اکٹھے رہیں گے، اور جیسے ہی میں نے اس کو کہا کہ قرآن پاک کے یہ خلاف ہے، اس کو اب اندازہ ہو گیا کہ اب تو میری درگت بننے والی ہے، تو جناب فوراً ہی کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں اس کو اب آ گیا ہے اپنے لیے، یہ اصل میں چور دروازہ ڈھونڈ رہا ہے، یہ کہہ کے نا سیاق و سباق، یہ دیکھیں چور دروازہ ڈھونڈتے ہوئے اس چور مولوی کی بات سنیں۔ جی جناب من، کیسے قرآن پاک سے کے مخالف ہو گیا ہے؟ اس آیت کے اندر سیاق اور سباق ہمیں جو بتا رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس جی سن لیا ناظرین، اب ان کو ایک دم یہ جو ہے ان کو سیاق و سباق یاد آ گیا ہے۔ آپ کو شاید تعجب ہوگا کہ میں نے ان کو چور کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے تو لوگوں کا ایمان ہی چوری کر لیا ہے، ان لوگوں نے تو لوگوں کو جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ بیچ کے کھا گئے، یہ لوگ، یہ مولوی جو ہیں پاکستان کے اور باقی جو ہیں یہ سب کھا گئے لوگوں کے ایمان بیچ کے۔ چور اور نہیں ہوتا تو اور کیا ہوتا ہے؟ بہرحال میرا اس کے بارے میں آپ کو اپنی اگلی آڈیو سناتا ہوں۔ جی شاہ جی، ابھی تو میں نے قرآن پاک کی آیت پیش ہی نہیں کی اور اب اس سے پہلے ہی آپ اڑنے کی تیاریاں شروع ہو گئے ہیں۔ جی ناظرین، میں نے یہ اس لیے کہا ہے کہ میں بھی مولویوں کو جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ کتنے پانی میں ہوتے ہیں، یہ سب داڑیاں رکھ کے آ جاتے ہیں بڑے بڑے کہ ہم بڑے معتبر ہیں، یہ اندر سے ان کو کھے نہیں پتہ ہوتی، کھے سوا کٹا نہیں ان کو پتہ ہوتا۔ بہرحال میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ آپ نے ابھی یہ جو بات بار بار کی کہ جناب جہاں پہ جسم اور روح ایک جگہ اکٹھی لگ گئی ہے تو اس پوری آیت میں جسم اور روح لگے گی، ٹھیک ہے؟ اب جیسے ہی میں نے آپ کو کہا ہے، آپ کو اندازہ ہوا ہے کہ قرآن پاک کی آیت کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں، تو اب آپ سیاق و سباق کی طرف کیوں دوڑ لگا رہے ہیں؟ سیاق و سباق ایک قاعدہ آپ نے بنایا کہ اگر ایک جگہ پہ جسم اور روح لگی ہے تو آگے بھی جسم اور روح ہی لگے گی۔ اب ایک منٹ میں آپ کا قاعدہ تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ آپ قرآن پاک سے یہ کھیل تماشا ہے کہ کیا ہے یہ شاہ صاحب؟ یہ تو بری بات ہے نا، جو آپ نے ایک قاعدہ، خود آپ کے بڑے بھی یہی قاعدہ بتاتے ہیں ہمیں، میں دیکھ رہا ہوں ظفر اللہ شاہ صاحب بھی سن رہے ہیں، وہ بھی ہمیں یہی پڑھاتے رہے ہیں، تو اب ایک منٹ میں آپ دوبارہ اپنا قاعدہ تبدیل کر گئے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ قرآن پاک کے ساتھ کھیل تماشا ہو رہا ہے۔ جی ناظرین، میں نے جب ان کو یہ سنا رہا تھا، یہ بتا رہا تھا، کوئی شرم دلا رہا تھا اس مولوی کو کہ شرم کرو، تم قرآن کے خلاف جاتے ہو، تو میں نے ریئلائز کیا اپنے جب میں موبائل سے کہ جناب اعلیٰ حضرت قبلہ ظفر اللہ شاہ صاحب جو کہ تکبیر ٹی وی پہ اوپر تکبیر مسلسل پروگرام میں ایک تلبیس مسلسل کرتے ہیں، مسلسل وہ جماعت کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں اس پروگرام میں، تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ یہ تو جناب وہ دو بریلوی، بڑے بڑے بریلوی ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو کے گفتگو جو ہیں گفت و شنید کے ذریعے بات کر رہے ہیں، اور یہ میں آپ کو آگے دکھاؤں گا جب ان کے وقفے زیادہ ہوں گے نا ان کے، تو میرا اپنا یہ خیال ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو، دو بڑے بڑے مولوی، ایک ڈاکٹر، میں ڈاکٹر ہوں، میں کوئی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہوں ان لوگوں کی طرح، لیکن
کیونکہ قرآن میرے ساتھ ہے، خدا میرے ساتھ ہے الحمدللہ، اس لیے ان کو دیکھیں انشاءاللہ آگے مصیبت کتنی پڑتی ہے۔ تو بہرحال یہ مولوی صاحب یہاں پہ پھر دوبارہ جناب بڑک مار رہے ہیں۔ یہ پاکٹ بک میں نے بھی کھولی ہوئی ہے، ہیں جی، یہ پاکٹ بک ایک تو جناب ان کو مجھے لگتا ہے ان کے خوابوں میں بھی ان کو آتی ہوگی پاکٹ بک، ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ملک عبد الرحمن خادم صاحب کو، بڑی خدمت کی ہے انہوں نے، اور ان مولویوں کو تو یہ جو ہے نا، یہ خوابوں میں بھی یہ کتاب پاکٹ بک آتی ہوگی، کیونکہ بڑی الرجی ہے ان کو پاکٹ بک سے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو سناتا ہوں، اپنی اگلی آڈیو سناتا ہوں، سوری۔ جی شاہ جی، میں نے پاکٹ بک کوئی نہیں کھولی ہوئی، آپ نے کھولی ہوگی، میں نے پاکٹ بک نہیں کھولی ہوئی، میں نے تو کنزل ایمان کھولا ہوا ہے، سامنے پڑا ہے میرے، آ جائیں میدان میں۔ جی ناظرین، تو یہ تھی حقیقت، میں نے تو پاکٹ بک کھولی نہیں تھی، یہ مولوی صاحب ویسے ہی ڈر رہے تھے بیچارے، ہو۔ آپ آیت تو پیش کریں جناب من، آیت تو پیش کریں۔ میں نے کہا ہے نا میرے پاس اس ٹائم میری گود کے اندر کھلی ہے آپ کی پاکٹ بک جناب آپ پیش کریں، آپ کھیل اپنا شروع کریں۔ آپ کی پاکٹ بک والے نے جتنے دلائل دیے ہیں نا، اس کی میں نے دجیاں بکھیر کے رکھی ہیں، آپ آیت تو پیش کریں، مجھے پتا ہے آپ کون سی آیت پیش کریں گے، کریں پیش۔ ہاں جی، دیکھ لیں، یہ مولوی صاحب کی ایک اور بڑک، انہوں نے جناب دھجیاں بکھیرنی ہیں جی۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس کے آگے دھجیاں کس کی بکھرتی ہیں جی، مبشر جی، مبشر مولوی مبشر صاحب، دیکھیں انشاءاللہ الحمدللہ کس کی دھجیاں جو ہیں وہ بکھرنے لگی ہیں ابھی۔ ناظرین آپ بھی دیکھیں، اب یہ دیکھیں ناظرین، یہ دیکھیں، یہ وہ ان میں سے ایک پالتو ہے جو انہوں نے پالے ہوئے ہیں۔ یہ جیسے ان کو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی احمدی جو ہے وہ مولوی صاحب کے ساتھ اب آگے ہے ڈیبیٹ وغیرہ کرنے کے لیے، اور ان کو یہ خطرہ لگے کہ مولوی صاحب کے خیموں میں گرگراہٹ شروع ہو گئی ہے، تو یہ فوراً یہ جو پالتو ہیں یہ ان کے ارد گرد اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں آ کے کیا خام خواہ انٹرپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو بھی احمدی مولوی صاحب کے ساتھ بات کر رہا ہو یہ اس کو انٹرپٹ کریں گے۔ بعض دفعہ تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کو غلط کبھی گالیاں نکالنے شروع کر دیتے ہیں، کبھی غلط پوسٹیں لگانی شروع کر دیتے ہیں۔ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی احمدی وہاں پہ گفتگو کر رہا ہے وہ اس کی کنسنٹریشن لوز ہو، وہ بجائے سے کہ مولوی صاحب کے ساتھ کوئی پازیٹیو گفتگو کرے اس کو غصہ آئے، یہ لوگ اپنی طرف سے بالکل کوشش کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ اس دن یہ لوگ ناکام رہے۔ آئیے ان کی گفتگو سنتے ہیں اس پالتو کی۔ شاہ صاحب محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ کی ڈیبیٹ جاری ہے، آپ صحیح خطوط پر لے کر جا رہے ہیں اس کو۔ یحییٰ صاحب ہوں یا طارق آفتاب صاحب ہوں، وہ پتہ نہیں کیوں آیت پیش کرنے سے ہچکچا رہے ہیں، انہیں آیت پیش کر دینی چاہیے، لیکن اگر آپ کی اجازت ہو، اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک چھوٹا سا ایک آڈیو میں ایک میں نقطہ دوں گا یحییٰ صاحب کو، اس پر غور کر لیں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ میں اس کے بعد کلام نہیں کروں گا، میں صرف نقطہ پیش کر کے پھر دوبارہ آپ کی بحث سننا شروع کر دوں گا۔ جی ناظرین، آپ نے ان صاحب کی بات سنی، ڈاور ان کا نام ہے، یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ایک نقطہ پیش کرنا ہے پھر یہ بات سنیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر طریقہ واردات، کہ میں ایک دفعہ اندر انٹر ہو جاؤں کہ جناب یحییٰ صاحب کہتے ہیں جناب ہاں کوئی بات نہیں، ایک بات کر لو، اور پھر میں اس کے بعد اندر آڈیو کے اوپر آڈیو پھینکوں، ڈسٹرب کروں ان کو، ہیں جی۔ تو بہرحال میں نے ان کو پھر یہاں پہ یہ دیکھیں کہا ہے کہ 1 to 1 پلیز، لیکن بہرحال میں اس سے پہلے میری آڈیوز میں آپ کو اپنی سناتا ہوں۔ اچھا شاہ جی، آپ نے تو اپنا سیاق و سباق والا چکر لگانے کے آپ اڑانے لیں۔ اب اللہ آپ نے یہ جو اصول پیش کیا کہ گویا قرآن پاک میں جب ایک آیت میں روح اور جسم اکٹھی آ جائے تو وہ روح اور جسم اکٹھی چلے گی، اور یہ جو آپ نے کلیہ پیش کیا ہے یہ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 154، اس کے صریح خلاف ہے۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ قتل جو ہے وہ جسم اور روح دونوں کا ہوتا ہے، یعنی کہ زندہ جسم کا قتل ہوتا ہے، مردہ کا نہیں ہوتا۔ کبھی سنا مردہ بندہ جو ہے اس کا قتل ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یعنی جو خدا، یہ میں اب آپ کے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں،
اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بل احیاؤں بلکہ وہ زندہ ہیں. اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ بریلیوں کے نزدیک جو زندہ ہیں وہ جسم اور روح دونوں زندہ ہیں یا صرف روح زندہ ہے؟ کیونکہ قتل یقتل جو ہے وہ جسم اور روح دونوں کا ہوا ہے. جزاک اللہ. جی ناظرین، ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا اوپر کہ ان مولوی صاحب کی دلیل یہ تھی، یہ جو انہوں نے آیت پیش کی تھی کہ جو ہو کی ضمیر جو ہے یہ اس کے اندر پوری آیات کے اندر پوری آیت جو ہے اس میں ہر جگہ پہ ہو کی ضمیر یا چونکہ جہاں پہ ان تینوں مقامات پر جسم اور روح اکٹھا ہے اس لیے یہ جسم اور روح ہر جگہ اکٹھا ہی رہے گا. اس کا جو کو توڑنے کے لیے میں نے یہ سورہ البقرہ کی آیت جو ہے 154 پیش کی، اور یہ ان کے الحمدللہ وہ جو آیت ہے یہ جو آیت جو میں نے پیش کی ہے یہ مولوی صاحب کی اس غلط اس دعویٰ کی دھجیاں بکھیر دیتی ہے. اب یہ دیکھیں، اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، یہ جو ان کے پالتو ہیں یہ ادھر آئے تھے، انہوں نے کہا تھا میں صرف ایک آڈیو پھینکوں گا، یہ دیکھیں، اور اس کے بعد آگے چلتے جائیں. یہ پھر یہ یہاں سے گئے نہیں ہیں، یہ وہیں پہ رہے ہیں. پھر یہ انہوں نے خود دیکھا ہے تماشا ان مولوی صاحب کو کی دھجیاں بکھرنے کا. یہ مولوی صاحب کی بات سنتے ہیں. جی جی داور صاحب آپ بھی پیش کریں. جی سنا آپ نے، میں کہہ رہا ہوں 1 to 1 پلیز، اور یہ کہہ رہے ہیں جی جی داور صاحب آپ بھی پیش کریں. ہاں جی آجیں میری مدد کریں، میں تو مرنے والا ہوں ڈاور صاحب، آجیں ہاں جی، کریں پیش. تارک آفتاب صاحب کے بعد مسرور صاحب آ سکتے ہیں اور یا صاحب آ سکتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں آ سکتے؟ یہ دیکھیں یہ کتنی زیادہ اس مولوی کا فراڈ ہے کہ دیکھیں جب طارق آفتاب صاحب بات کر رہے تھے تو وہ اکیلے بات کر رہے تھے، مسرور صاحب نے ان کو بالکل ڈسٹرب نہیں کیا. جب میں آیا ہوں تو طارق آفتاب صاحب وہاں سے یہاں سے چلے گئے ہیں. یہ نہیں ہوا کہ طارق آفتاب صاحب بھی وہیں پہ ہوں اور میں بھی ان کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. اور یہ دیکھیں یہ مولوی کتنا جھوٹ بولتے ہیں، یہ صریح جھوٹ، شرم نہیں آتی ان کو. جی یا صاحب آپ مجھے فوکس کریں، چھوڑیں آپ، گروپ ہے یہ، گروپ میں دیکھیں اور بھی کئی افراد موجود ہیں، آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، آپ اپنی بات جاری رکھیں، مجھے آپ فوکس. جی یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ فوکس کریں اور اپنے دوستوں کو کہہ رہے ہیں کہ کوشش کرو کہ جناب فوکس نہ ہی ہو. میں بار بار کہہ رہا ہوں 1 to 1 پلیز، یہ چلتا رہے گا، پوری گفتگو میں چلے گا 1 to 1 پلیز، کیونکہ ان کے پالتو بار بار آ کے ڈسٹرب کر رہے ہیں. اور میں اب کوشش کروں گا کہ ان پالتوؤں کو میں اگنور کروں اور میں صرف آپ کو وہ گفتگو دکھاؤں، سنواؤں جو کہ میری اور اس مولوی کی ہوئی، تاکہ ہمارا کچھ وقت بچ سکے. یا صاحب کہاں چلے گئے آپ؟ اب مسرور صاحب آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں جناب، آپ اس گتھی کو سلجھا تو دیں، کیا ہو گیا، کہاں چلے گئے آپ محترم؟ جی یہ ہوا یہ ہے کہ یہ ان کی یہ جو آڈیو میں جب سننے لگا ہوں تو انہوں نے جان بوجھ کے یہ ڈرامہ کرنے کے لیے کہ شاید میں دوڑ گیا ہوں یہاں سے، یہ آڈیو پھینکی ہے. اتنا عرض کروں گا یا صاحب بھول کے بھی پاکٹ بک والے کو فالو مت کریے گا، بڑی مہربانی، یہ نہ ہو کہ وہ پھر نا بہت ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ میں عرض کر چکا ہوں نا، اس کا میں نے آپریشن کر کے رکھا ہوا ہے، اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے، تو وہ پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا آپ کے لیے. جی ناظرین نوٹ کریں، میں نے اس مولوی کو، یہ جو بہت بڑا مولوی بنتا ہے، اس کی دلیل توڑنے کے لیے میں نے اس کو دی سورہ البقرہ کی آیت 154. اب یہ اس کے اوپر بات نہیں کر رہا. آپ نے نوٹ کیا ہے، کبھی یہ ڈابر کے بارے میں بات کر رہا ہے، کبھی یہ ادھر کی ہانکتا ہے، کبھی یہ ادھر کی ہانکتا ہے، اور جو میں نے دلیل پیش کی ہے اس کو یہ مولوی ٹچ بھی نہیں کر رہا. اس کو شرم بھی نہیں آ رہی کہ اتنا بڑا مولوی بنتا ہے اور میری دلیل کو یہ ٹچ بھی نہیں کر رہا. شاہ صاحب یہ کہاں کی انصاف آپ کی ہے جناب، انصاف پسندی؟ آپ نے خود ہی ڈابر صاحب کو بلا کے اندر گھسیڑا. اب میں جب ان کی باتیں سن رہا ہوں تو آپ نے جناب 2 نمبر کی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں. کچھ بندے کو شرم ہی آ بھی چاہیے. آپ نے ابھی بڑھ کے مارنی شروع کر دی ہے، میں تو ان کی آڈیو سن رہا ہوں. کچھ شرم کریں. میں ان کی آپ کی آڈیو سن کے اس کا جواب دینے لگا ہوں. جی ناظرین یہ تو تھا، میں نے ان کو بہرحال یہ ایک سائٹ کی بات آ گئی، ان کی سنتے ہیں دوبارہ.
जनाब यहिया साहब कहाँ चले गए आप? मसरूर साहब कहाँ चले गए? आफ्ताब साहब आपकी दुकान बंद हुई कि नहीं? मोहतरम सारी चले गए आप? देख ले नाजरीन, ये मौलवी अब कुरान की तरफ नहीं आ रहा, इसको तारक आफ्ताब साहब याद आ गए हैं। इसकी ये मेरी ऑडियो देखें, ये कितनी ये ऑडियो आई है वहां पे, है जी, ये ऑडियो यहाँ पे पड़ी हुई है, और ये जानबूझ के ये करने के लिए ये मैंने ओके लिखा है यहाँ पे, यानी इसको पता है कि मैं यहीं पे मौजूद हूँ, लेकिन ये जानबूझ के ड्रामे करते हैं। ये मौलवी नहीं है, ये ड्रामेबाज हैं। इसीलिए वो जो है ना डॉक्टर आमर लियाकत की तरह ये ड्रामेबाज हैं, ये मौलवी नहीं है। अच्छा शाह साहब, आप ये तय कर लें कि मैं अब आपकी बात का जवाब दूं या डबर साहब की बात का जवाब दूं। अब आप मुझे बता दें, पहले दोनों आपस में तय कर लें, मैंने आपकी बात का जवाब देना है दोनों की में से, या उनकी जवाब का पहले बात का जवाब देना है, वरना आप तो बढ़ के मारनी शुरू हो गए। नाज़रीन, ये मैं एक और सुना दूं, इसके बाद हम, क्योंकि ये दूसरी जो वीडियो ये भी लंबी हो गई है, तो हम इसके बाद हम फिर इस दूसरे हिस्से को भी ख़त्म करेंगे। और शाह जी आपका नेट बड़ा कमजोर है, मेरी तरफ से ऑडियो आ गई है आपको, क्या हो गया? आपका नेट कमजोर हो गया है कि अपनी पावर फेल हो गई है? अच्छा डावर साहब, ये जितनी देर तक शाह साहब अपने आप को जरा संभालते हैं ना, जरा मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। जी नाजरीन, तो ये आगे मैं इससे पहले कि हम इससे आगे चलें, आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इस वीडियो के इस हिस्से में शाह साहब ने जो दलील, जो दावा पेश किया था, और उसको तोड़ने के लिए मैंने कुरान पाक की एक आयत पेश की जो कि यहाँ पे नज़र भी आ रही है। शाह साहब ने, ये इन मौलवी मुबशर ने अभी तक कुरान पाक की इस आयत को टच भी नहीं किया। इनको ये तौफीक ही नहीं मिली कि इस बारे में एक लफ्ज़ भी बोल सकें। ये कभी तारक आफ्ताब की बातें करते हैं, कभी ये अपने इन पालतुओं को ले आते हैं अपना जान बचाने के लिए। ये इन मौलवियों का हाल है, ये इन मौलवियों का हाल है, इनको खुदा खौफी कोई नहीं है, शर्म नहीं आती। बहरहाल नाज़रीन, इस मौलवी की जो धज्जियाँ अल्लाह ताला के फजल से बिखरी, वो हम आपको इससे अगले हिस्से में इंशाल्लाह बताएंगे। इंशाल्लाह ये दूसरा हिस्सा यहीं ख़त्म हुआ, तीसरे हिस्से में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।